पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना वायरस से मजीद 17 अफराद जाबहक हो गए, जबकि मजमूई अमवात की तादाद 28,269 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 720 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 12,64,384 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 44,831 कोरोना टेस्ट किए गए और मुस्बत केसेस की शरह 1.60% रही। सिंध में कोरोना के केसेस की तादाद 4,65,486, खैबर पख्तूनख्वा में 1,76,774, पंजाब में 4,37,793, इस्लामाबाद में 1,06,445, बलोचिस्तान में 33,120, आज़ाद कश्मीर में 34,397 और गिलगित बल्तिस्तान में 10,369 हो गई है। कोरोना के सबब सबसे ज़्यादा अमवात पंजाब में हुई हैं, जहां 12,842 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि सिंध में 7,529, खैबर पख्तूनख्वा में 5,683, इस्लामाबाद 937, गिलगित बल्तिस्तान 186, बलोचिस्तान में 352 और आज़ाद कश्मीर में 740 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि मरियम ने धोबी घाट में फ़ौज को डिस्कस किया। सियासत में मरियम नवाज़ के साथ धोबी घाट जैसा सलूक होगा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की रिहाइशगाह के बाहर मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि इदारे के सरबराह का नाम लेना मरियम नवाज़ की कम अक्ली है। मरियम की तकरीर से इमरान खान निकाल दें तो बाकी कुछ नहीं। उनका कहना था कि फ़ौज को धोबी घाट और चौक चौराहों में डिस्कस नहीं करते। मरियम नवाज सियासी उखाड़ पिछाड़ करके अपनी कब्र खो देंगी। और जिस तरह उन्होंने कल धोबी घाट में फौज को डिस्कस किया, मैं सियासी वर्कर होने की हैसियत से कहता हूं, जब आप फौज को इस तरह चौकों और चौराहों में और धोबी घाट और मोची दरवाजे में डिस्कस करेंगे तो फिर याद रखना सियासत में भी आपके साथ धोबी घाट वाला सलूक होगा। शेख रशीद का कहना था कि इमरान खान खुश किस्मत है कि उन्हें नालायक ओपोजिशन मिली। इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, 5 साल पूरे करेंगे। महंगाई के मुतालिक सवाल पर वजीर दाखिला का कहना था कि मुल्क में महंगाई है, हम कोशिश करेंगे कि इस पर काबू पाया जाए। हम हालात का खंदा पेशानी से सामना कर रहे हैं। विफाकी वजीर का कहना था कि हमने डॉलर एजेंसियों के 34 बंदे उठाए, बड़े मनी चेंजर के ऑडिट का फैसला कौम के सामने रखेंगे। डॉलर की कीमत अफगानिस्तान के हालात की वजह से बढ़ी है। उनका कहना था कि अगले इलेक्शन की तैयारी करेंगे, फैसला आवाम ने करना है। नवाज शरीफ खुद मुल्क से बाहर गए, उन्हें खून के आंसू रोने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत को 3.25 साल हो चुके हैं, अब जोडू कराटे करके ओपोजिशन अपनी कब्र खो देगी। मोहसिन इंसानियत नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के जश्न में बच्चे भी किसी से पीछे न रहे। कराची के इलाके लियारी में नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में नन्हे बच्चों के लिए जुलूस निकाला गया। लियारी के इलाके मोहम्मद उस्मान बिरोही रोड की जामा नूर मस्जिद से ये मदनी जुलूस निकाला गया। नन्हे बच्चों में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा रोशन करने की गर्ज से गुज़िश्ता कई दहाइयों से ये जुलूस निकाला जाता है, जिसका बच्चे बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। जुलूस लियारी की गली मोहल्लों से होता हुआ जामा नूर मस्जिद पर ही इख्तिताम पजीर हुआ। हाथों में सब्ज़ परचम थामे जुलूस में शरीक कमसिन बच्चे सरकार की आमद मरहबा के नारे लगाते नजर आए। इस मौके पर पुलिस और रेंजर्स की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। मोहम्मद शकील कादरी का कहना था, तमाम अरब अजम में नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मनाया जाता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकसूद कायनात हैं और ख़ुद को आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल करते हैं। बिलखुसूस यहाँ के बच्चे रबियुन नूर का चांद निकलते ही बेताब हो जाते हैं और बार बार पूछते हैं कि जुलूस कब निकलेगा।
اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام عرب و عجم میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا جاتا ہے، اور کیوں نہ منائے کہ آپ مقصود کائنات ہے، آپ کے دم سے ہی یہ دنیا اجاگر ہے اور آپ کے دم سے ہی ہم قائم ہے۔ یقیناً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہمارے لیے باعث رحمت ہے، اور یوں ہی ہم میلاد منا کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں اپنا نام شامل کرتے ہیں، اور یہاں کے بچے الحمدللہ بڑی بےتابی سے اس دن کا انتظار کرتے ہیں۔ جب چاند نکلتا ہے تو بار بار پوچھتے رہتے ہیں کہ استاد محترم کب یہ جلوس نکلے گا، ہم اس کام میں شرکت کریں گے، اور اس وجہ سے بچوں کو الحمدللہ عشق رسول کا جذبہ ملتا ہے، نماز پڑھنے کی پابندی کرتے ہیں، اور مدرسے میں پابندی کے ساتھ پھر اسی دن کے صدقے میں اس کی وجہ سے، تاکہ جو ہے نا ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ بچوں کے دل میں عشق رسول پیدا ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اجاگر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق نصیب فرمائے۔ محمد شاکر قادری کا کہنا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارا ایمان ہے۔ آج کا جلوس ہمارا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ ایمان کی جان ہے۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ اگر کسی دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں تو اس کا ایمان ہی نہیں۔ یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ایک انداز ہے، اظہار ہے۔ ہم جو یہ میلاد شریف مناتے ہیں تو اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ شبیر احمد بھٹی کا کہنا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منا کر ہمیں دلی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے جتنے اہل محلہ ہیں اور ہمارے یہاں کے تھانے والے ہیں، جو رینجرز والے ہیں، جو ہمارے یہاں کے جو انتظامیہ جو علاقے والے ہیں جو بڑے، وہ ہمارا ہر سال جو ہے ہمارا ساتھ دیتے ہیں، اور ہمارے یہ گاڑی والے بھائی جو ہے یہ بھی الحمدللہ ہر سال ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہمارے علاقے والے، ہمارے بچے، یہاں تک کہ ہماری عورتیں گھروں کے اندر سے ہمیں وہ مدد دیتی ہیں جو ہم اپنے بچوں تک بھی پہنچاتے ہیں، اپنے علاقے والوں تک بھی پہنچاتے ہیں۔ پھر یہاں پہ نظر و نیاز، لنگر اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے لوگ اس سے خوش بھی ہوتے ہیں، اور ہمیں دلی خوشی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آمد ہی آمد ہے، ان کی پیدائش کا دن ہے، اور وہ ہمارے بہاولپور میں منعقدہ آل پاکستان ٹرائیتھلون مقابلوں میں سہیل عامر نے بہترین ایتھلیٹ قرار پا کر گولڈ میڈل حاصل کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق صوبہ پنجاب کے شہر بہاولپور میں ٹرائیتھلون مقابلوں کا انعقاد ہوا، جس میں پاک فوج، سول آرمڈ فورسز، طلباء اور پروفیشنلز شریک ہوئے۔ مقابلوں کا انعقاد 3 مرحلوں میں ہوا، جس میں 300 میٹر سوئمنگ، 20 کلومیٹر سائیکلنگ اور 10 کلومیٹر پیدل دوڑ شامل تھی۔ ان مقابلوں میں ملک بھر سے 552 ٹرائیتھلیٹرز نے حصہ لیا۔ ISPR کا کہنا تھا کہ مقابلوں میں اولمپئن شہباز سینئر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ اولمپئن ارشد ندیم، خواجہ جنید، کوہ پیما سائمہ بیگ اور باکسر ارشد چنگیزی بھی خصوصی طور پر شریک ہوئے۔ ٹرائیتھلون کے دوران سہیل عامر نے بہترین ایتھلیٹ قرار پا کر گولڈ میڈل حاصل کیا، جبکہ محمد بلال اور عامر عباسی کی بالترتیب دوسری اور تیسری پوزیشن رہی۔ تینوں کھلاڑیوں میں کور کمانڈر نے انعامات تقسیم کیے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا تھا کہ مقابلوں میں تمام علاقوں کی ثقافت بھی دکھائی گئی۔ مشال ملک نے کشمیری عوام پر بھارتی ظلم و بربریت پر دنیا کی خاموشی سے متعلق کہا کہ کیا عالمی برادری صرف مذمت تک محدود رہے گی؟ کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے معصوم کشمیریوں پر بہیمانہ تشدد پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اکتوبر کے مہینے میں بھارتی فوج نے 16 کشمیریوں کو شہید کیا اور 5 کشمیری صحافیوں کو تشدد کے بعد حراست میں لے لیا۔ مشال ملک نے کہا کہ بھارتی فوج کی جانب سے جیل میں صحافیوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، کیونکہ کشمیری صحافیوں نے بھارتی بربریت کو بے نقاب کرنے کا جرم کیا۔ اہلیہ یاسین ملک کا مزید کہنا تھا کہ کیا دنیا صرف مذمت تک محدود رہے گی؟ عالمی صحافتی تنظیمیں کشمیری صحافیوں کی گرفتاری پر آواز بلند کریں۔ آج پھر ہندوستان کی سرکار نے اور اس کی دہشت گرد آرمی نے
نہتے کشمیریوں سے خونی بدلہ لیا. آج پھر معصوموں کا خون جو ہے کشمیر کی گلیوں میں بہہ رہا ہے. کیا دنیا کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آج 6 شہادتوں کے بعد اور اکتوبر کے مہینے میں 16 شہادتیں اور 18 لوگوں کو بلٹس مار دی ہندوستان نے؟ کیا دنیا نے صرف اس کو کنڈیم کرنا ہے اور صرف رپورٹنگ کرنی ہے کہ آج اتنے شہید ہوئے، آج اتنوں کو قتل کیا، آج اتنوں کو غائب کیا، آج اتنوں کو اریسٹ کیا؟ کیا یہی ہے کشمیر کے لیے حق اور سچ اور انصاف؟ کراچی کے علاقے صدر میں سی بریز اسپتال کے قریب پٹاخوں کے گودام میں آتش زدگی. فائر بریگیڈ کی 3 گاڑیوں کے عملے نے آگ پر قابو پا لیا. آتش زدگی کے نتیجے میں قریب موجود 3 گاڑیاں جل گئیں. کراچی کے علاقے صدر میں سی بریز اسپتال کے قریب بس اڈے سے متصل خالی پلاٹ پر پٹاخوں کے گودام میں آگ بھڑک اٹھی. پٹاخوں کے دھماکوں سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا. واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس، رینجرز اور فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی موقع پر پہنچ گئی. آگ کی شدت کے باعث فائر بریگیڈ کی مزید 2 گاڑیوں کو بھی طلب کر لیا گیا. آتش زدگی کے نتیجے میں قریب موجود 2 ہائی ایس وین اور 1 سوزوکی ہائرو بھی آگ کی لپیٹ میں آ گئی. آتش زدگی کے باعث علاقہ دھماکوں سے گونجتا رہا، تاہم فائر بریگیڈ کے عملے نے 1 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا. ادارہ شماریات کی جانب سے جاری رپورٹ کے مطابق شوکت ترین کی بطور وفاقی وزیر خزانہ 6 ماہ کی مدت مکمل ہو گئی ہے اور اس عرصے میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہوا. ادارہ شماریات کی دستاویز کے مطابق 6 ماہ کے عرصے میں آٹے کا 20 کلو کا تھیلا اوسط 210 روپے 5 پیسے مہنگا ہوا. چینی کی فی کلو قیمت میں اوسط 3 روپے 23 پیسے کا اضافہ ہوا. گھی کی قیمت 6 ماہ میں فی کلو 46 روپے 73 پیسے بڑھی. مٹن 101 روپے 7 پیسے، بیف 62 روپے 2 پیسے فی کلو مہنگا ہوا. دستاویز کے مطابق دہی کی فی کلو قیمت میں 5 روپے 19 پیسے کا اضافہ ہوا. دال مسور 25 روپے 74 پیسے فی کلو مہنگی ہوئی. حالیہ 6 ماہ میں انڈے کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا. دستاویز میں بتایا گیا ہے کہ شوکت ترین کے 6 ماہ کے دور میں پیاز 16 روپے 27 پیسے، ٹماٹر 11 روپے 38 پیسے، آلو 7 روپے 59 پیسے فی کلو اور لہسن کی فی کلو قیمت میں 102 روپے 54 پیسے اضافہ ہوا. ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر 6 ماہ میں 802 روپے 5 پیسے مہنگا ہوا. گڑ کی فی کلو قیمت 17 روپے 24 پیسے بڑھی. تازہ دودھ کی فی لیٹر قیمت میں 4 روپے 55 پیسے کا اضافہ ہوا. ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق وزیر خزانہ شوکت ترین کے 6 ماہ کے عرصے میں دال مونگ 65 روپے 23 پیسے، دال ماش 16 روپے 86 پیسے کلو سستی ہوئی. دال چنا کی فی کلو قیمت 2 روپے 8 پیسے کم ہوئی. حالیہ 6 ماہ میں زندہ مرغی فی کلو 7 روپے 32 پیسے سستی ہوئی. واضح رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے شوکت ترین کو بطور وزیر خزانہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا ٹاسک دیا تھا. حکومتی ارکان نے حفیظ شیخ کی وزیر خزانہ کے عہدے سے ہٹانے کی وجہ مہنگائی قرار دی تھی.